अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जीती जागती उर्दू कहानी में खुश आमदीद। अगर आप लोग हमारी वीडियोस पे पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। रेलगाड़ी ने रवानगी की विसल दी और लड़खड़ाने वाले अंदाज में आगे बढ़ना शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने रफ्तार पकड़ी तो सारा कतरे पुरसुकून होकर अपनी सीट की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गई। उसके दोनों बड़े बेटे ट्रेन के बाहर के मनासिर बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। उनके डब्बे में गहमा गहमी थी। सारा के सामने वाली सीट पे एक औरत अपने 4 शरारती बच्चों के साथ बैठी हुई थी। वो उसे कहीं भी टिककर नहीं बैठने दे रहे थे, जबकि सारा के अपने बच्चे खामोशी के साथ उस सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फरहान बड़ा था, उसकी उम्र 11 बरस थी, जबकि नमान उससे 2 साल छोटा था। दोनों में बड़ी दोस्ती और एकता। आम बच्चों की निस्बत उनमें बहुत कम लड़ाई होती थी। अभी ट्रेन में शोर था, पर वो दोनों आहिस्ता आवाज़ में बातें करते हुए एक एक चीज़ पर तबसरा कर रहे थे। ये नौमान का पहला सफ़र था, जबकि फरहान का दूसरा, इसलिए उसकी मालूमात छोटे भाई से भी ज़्यादा थी। सायरा की टिकट इकनॉमी क्लास की थी, इसलिए उनके डब्बे में बड़ा रश था। पाँव रखने की जगह तक नहीं थी। बाथरूम के दरवाजे के सामने भी औरतें और मर्द बैठे हुए थे। जिस स्टेशन पे भी गाड़ी रुकती, तादाद बजाय कम होने के और बढ़ जाती। रात का अंधेरा फैलते ही ट्रेन एक बड़े स्टेशन पे रुकी तो तमाम मुसाफिर नीचे उतर गए, सिवाय 2 बूढ़ी औरतों और एक मासूर मर्द के। फरहान और नौमान सायरा की तरफ हसरत भरी निगाह से देख रहे थे, जैसे खामोशी की ज़बान में नीचे उतरने का कह रहे हों। उन्हें सफ़र करते हुए 6 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था और अभी तक किसी भी स्टेशन पर सायरा ने उन्हें नीचे नहीं उतरने दिया था। राहिल, जो सायरा का जीवन साथी, वो अपने साथी के बगैर पहली बार इतना तवील और अकेले सफ़र कर रही थी, इसलिए खामखा ही वहमी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही थी। उसे भी ये डर था कि अगर वो बच्चों के साथ ट्रेन से नीचे उतर गई तो शायद वो अचानक से चल पड़े। अब भी दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए हाँ ना वाली कैफियत में लटकी हुई थी कि राहेल की कॉल आ गई। वो तीसरी बार उनकी खैरियत पूछ रहा था। अकेले कभी इस तरह बीवी बच्चों को उसने अपने शहर से बाहर नहीं भेजा था, इसलिए उसे कुदरती तौर पे फिक्र थी। सब ठीक है ना सायरा? किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है? उसका सलाम दुआ के बाद पहला सवाल यही था। नहीं, परेशानी कैसी, बल्कि हम तीनों अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। उसने अचानक उमंग आने वाले गला अंदर ही घोटा और हंसकर राहिल के सारे अंदेशे अपनी तरफ से ख़त्म करने की कोशिश की। गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मेरे दोनों सुपर हीरोज़ क्या कर रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे? उसने हंसकर दोनों बेटों का पूछा। बोर का तो पता नहीं, लेकिन दोनों नीचे उतरना चाह रहे हैं। ट्रेन अभी स्टेशन पे रुकी है, आधा घंटे बाद यहाँ से निकलेगी, सारा ने तफसीली जवाब में कहा। अरे अल्लाह की बंदी, ट्रेन से उतरकर हाथ पांव सीधे कर लो, साथ कुछ खा पी भी लो। अच्छा है, बच्चे भी अपने शहर से बाहर की रौनकें देख लेंगे। राहिल फ़ौरन तेज़ी से बोला। अच्छा ठीक है, मैं अपना पर्स उठा लूँ, फिर नीचे उतरती हूँ। अच्छा सुनो, ट्रेन की विस्क पर ध्यान देना, जैसे ही सुनाई दे फ़ौरन चढ़ जाना और खाने के लिए कुछ ले भी लेना। राहिल के अंदाज में फ़िक्रमंदी थी। सारा ने मुस्कुराकर उसे अल्लाह हाफिज़ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जब वो दोनों बच्चों के साथ नीचे उतरी तो प्लेटफॉर्म पर बड़ी चहल पहल थी। कुछ और नए आने वाले मुसाफिर अपने सामान के साथ ट्रेन में सवार होने की फिक्र में थे, और जो पहले से सवार थे वो नीचे उतरकर खा पी रहे थे। सारा ने तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर लगे नलके के पास जाकर मुँह हाथ धोया। दोनों बच्चों ने भी उसकी नकल की। वो वहीं एक बेंच पर बैठ गई, जबकि वो दोनों भाई उसके पास खड़े गहमा गहमी को देख रहे थे। आंसू तो के सारा की पलकों को बाहर तोड़कर बहने के लिए बेताब थे। पूरे 4 साल बाद वो अपने मैके जा रही थी। मैका जो 4 साल पहले अम्मा के जाने के बाद वीरान और तकरीबन ख़त्म हो चुका था।
جب تک امی حیات تھیں وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لازمی بچوں کے ساتھ جاتی۔ اماں بابا کے بعد پھر کسی نے اس کی طرف آنے کے لیے نہیں کہا، وہاں کچھ دن اپنے ساتھ رہنے کے لیے اصرار ہی نہیں کیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے لازمی اثر رکھتی ہے، لیکن وہاں کسی کے سینے میں اب دل ہی نہیں رہا تھا، صرف بیزاری اور بے مروتی تھی، اور سائرہ کو اپنی عزت نفس عزیز تھی، اس لیے اماں کے بعد وہاں کا رخ ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن 4 سال بعد پچھلے ماہ جب بڑی چچی سے بات کی تو انہوں نے اسے ایک نیا راستہ دکھایا۔ تمہارے حالات اتنے خراب ہیں، تمہیں خود سوچنا چاہیے، جا کر معظم سے بات کرو، مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا۔ انہوں نے امید کا ایک جلتا دیا اس کے ہاتھ میں رکھا تو اس نے راحل سے بات کی۔ اس نے سارا معاملہ سائرہ کی رضامندی پہ چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری مرضی ہے، جانا ہے تو چلی جاؤ، بھلے معظم بھائی سے بات کر لو۔ سائرہ نے پہلی بار اچھی طرح ہر بات پہ غور کرنے کے بعد راحل سے کہا کہ ہماری ٹکٹس بک کروا دیجیے۔ وہ اسی دن ان تینوں کی ٹکٹس لے آیا تھا۔ راحل کی اسی ماہ ایک نئی جگہ ملازمت لگی، اس لیے وہ ان کے ساتھ جانے کا محتمل نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پہ تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ چلا جاتا تو ایک ماہ کی تنخواہ بھی چلی جاتی، اس لیے دل پہ پتھر رکھ کر اس نے نہیں بیچا، اس نے انہیں بھیج دیا۔ پورے ڈبے میں خاموشی طاری تھی، صرف ٹرین کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دونوں بچے سو رہے تھے اور سائرہ ماضی کی سیر کر رہی تھی۔ 4 سال پہلے اماں نے ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور وہ آخری دن دیدار تک نہ کر پائی۔ جس دن اماں نے دنیا سے رخصت سفر باندھا اس دن سائرہ اپنی زچگی کے سلسلے میں اسپتال میں داخل تھی۔ وہاں اس کے یہاں مردہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اسے اور راحل کو بیٹی کا بہت شوق تھا۔ نعمان کی پیدائش کے 4 سال بعد وہ امید سے ہوئی تھی، اور جب الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد اسے اللہ کی رحمت سے خوشخبری ملی تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ اس نے راحل کے ساتھ جا کر آنے والی ننھی پری کی شاپنگ کی۔ اسی دوران ڈاکٹر نے اسے بچی کی پیدائش کی پیچیدگیوں کا بتایا تھا۔ جب وہ راحل سے چھپ چھپ کر روئی، اس دوران اس کی اماں سے بات چیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اسی غم کی حالت میں وہ اسپتال میں داخل ہوئی۔ اسی دن اسے 2 صدموں سے گزرنا پڑا۔ آنے والی ننھی جان قبر کا رزق بنی، اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد اماں کے انتقال کی خبر آ گئی۔ سائرہ کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ اس کا پورا 1.5 ماہ اسپتال میں ہی گزرا۔ دن گزرنے لگے، لیکن خوشی اور سکون اس کے دل اور گھر سے جیسے رخصت ہو گئے تھے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اماں بابا کے بعد کوئی اس کے لیے دعا کرنے والا بھی نہیں رہا۔ تب ہی تو وہ ہر طرف سے آزمائش میں گھر گئی ہے۔ راحل کا کاروبار خسارے کا شکار ہونے لگا، اور پھر بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اسے اپنا آفس بھی بند کرنا پڑا۔ خوشحالی نے ان کی زندگی سے منہ موڑ لیا تھا۔ راحل نے ایک اور جگہ نوکری شروع کی، لیکن اس میں کاروبار والی برکت اور عیش نہیں تھا۔ انہیں اپنا پرانا گھر چھوڑ کر ایک دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑا۔ بچوں کا داخلہ بھی نئے اسکول میں کروانا پڑا۔ ان 4 سالوں میں سائرہ نے کئی بار میکے جانے کا سوچا، لیکن ہر بار اس کے قدم ڈگمگا جاتے۔ میکے تو ماں باپ سے علامت ہوتا ہے اور بیٹی کا مان ہوتا ہے، جب ماں باپ نہ رہیں تو کیسا میکا، کہاں کا مان۔ جب وہ دونوں زندہ تھے تو اس کے آنے کے دن گنا کرتے تھے، اور جب جاتی تو بابا اس کی پسند کا کھانا پکواتے، اس کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں بچپن کی یاد کو تازہ کرتے، اور اماں زیر لب مسکراتی۔ جاتے وقت وہ دونوں اسے چھوڑنے آتے اور اماں چپکے سے اس کی مٹھی میں روپیوں کا ایک لفافہ تما دیتی اور کہتی اگلی بار ذرا جلدی آ جانا۔ لے آئی تھی ساتھ یادیں اپنی، لیکن بابل کی الماری میں اپنا آپ بھول آئی ہوں۔ وہ کالے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یوں لگ رہا تھا ابھی گیٹ سے اماں بابا نکلیں گے اور اسے ڈانٹ کر کہیں گے، کوئی ایسے بھی کرتا ہے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ۔ پورے 4 سال بعد، ہاں 4 سال بعد، اسے جیسے دنوں، ہفتوں، مہینوں کی گنتی بھی بھولتی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے بابل کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔
یہ اب بابل کا گھر، اس کا میکا کہاں تھا؟ اس میں اس کے اصل مالک آ گئے تھے۔ وہ اپنے گھر آئی تھی جہاں اس کا جنم ہوا تھا، لیکن کوئی استقبال کرنے والا بھی نہیں تھا۔ تینوں بھابیاں اور بھائی بالکل نارمل انداز میں ملے، جیسے وہ 4 سال بعد نہیں 4 دن بعد آئی ہو۔ انہیں اس کے اتنے لمبے بھرے سفر کا کچھ اندازہ بھی نہیں تھا، جب بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بچوں کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ پورے گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ اماں بابا کا کمرہ ڈرائنگ روم میں بدل دیا تھا۔ حالانکہ جب وہ زندہ تھے تو اکثر کہتے تھے ہمارا کمرہ ہمارے بعد ہماری بیٹیوں کا ہے، وہ میکے آ کر یہیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹھہریں گی، اس لیے یہاں کا سامان مت ہٹانا۔ لیکن اب یہاں تو اماں بابا کا بیڈ تھا، نہ 3 سیٹر صوفہ اور نہ کپڑوں کی الماری۔ اس نے پورے گھر میں ان دونوں کی نشانیاں تلاش کی، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی تو یادیں تک اس گھر سے مٹا دی گئی تھی۔ اسے کسی پہلو سکون نہیں تھا، نہ چار چھت پہ آئی جہاں ایک کمرے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ بطور اسٹور روم استعمال میں تھا۔ اس نے دروازے سے ہی جھانک کر دیکھا اور پھر اندر آ گئی۔ یہاں اماں بابا کے پرانے سامان کے ساتھ بھابھیوں کی الماریاں، جہیز کے ٹرنک اور سوٹ کیس بھی رکھے تھے۔ سائرہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سیڑھیوں کی سمت دیکھا اور پھر سے کمرے میں آ کر دروازہ ہلکا سا بند کر دیا۔ وہ یہاں چچی کی اصلاح پہ آئی تھی، بھائیوں سے وراثت میں سے حصہ مانگنے آئی تھی، کیونکہ راحیل کی نوکری سے بڑی مشکل سے کھینچتان کا گھر کا خرچہ پورا ہو رہا تھا۔ ان کے لیے دونوں بچوں کی اسکول کی فیس دینا بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ چچی نے اسے کہا تھا کہ جمیل بھائی، اس کے ابا اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں سے تمہارا بھی حق ہے، اپنے اور اوپر نہ صحیح تو اپنے بچوں پہ ہی رحم کھا لو، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ کون سا کسی نے تمہیں اپنی جیب سے دینا ہے؟ تو چچی کی وجہ سے ہی وہ آج یہاں پہ آئی تھی۔ اس نے اگلے دن موسم بھائی کی موجودگی میں باقی دونوں بھائیوں سے بھی بات کی۔ اس کے لیے اسے خاصی ہمت جمع کرنی پڑی تھی۔ بھائی جان، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ راحیل کا کاروبار تو کافی عرصے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، کرائے کا گھر ہے۔ ہاں تو آج کل ہر جگہ ایسا ہی ہے، کوئی بھی خوشحال نہیں ہے۔ موسم بھائی نے اس کی بات کاٹ دی۔ بھائی جان، اگر تھوڑی ہیلپ کر دیں تو میرے اور میرے بچوں کا آسانی ہو جائے گی۔ مرے ہوئے شرمندہ الفاظ نوک زبان پر آ کر اس کی اپنی ہی عزت نفس کا مذاق اڑانے لگی۔ اچھا دیکھوں گا، بھائی نے جیسے اسے ٹال دیا تھا۔ بھائی جان، مجھے بابا کی وراثت میں سے اپنا حق چاہیے، دل کھڑا کر کے اس نے کہہ ہی دیا تو اچانک کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں بھابھیوں اور تینوں بھائیوں کی نگاہ میں جیسے آگ کی شرارے دوڑنے لگے۔ کون سی وراثت اور کیسی وراثت؟ اعظم بھائی نے لہجے میں غصہ بھر کر کہا، جیسے انہیں اپنی سماعتوں پہ شک ہو کہ ان کی ماں جائی کے منہ سے وہی نکلا جو انہوں نے سنا ہے، یا پھر یہ سماعت کا فطور ہے۔ موسم بھائی نے اشارے سے اعظم کو چپ کروانے کا اور رہنے کو کہا اور خود سائرہ کی طرف دیکھنے لگے۔ تم شاید نہیں جانتی کہ بابا جب فوت ہوئے تو ان پہ لاکھوں کا قرض تھا۔ 1 سال بعد ان کے پیچھے اماں بھی بیمار پڑ گئی۔ تمہیں ان کی مہنگی بیماریوں اور علاج پہ اٹھنے والے اخراجات کا بھی پتہ ہوگا۔ بڑی مشکل سے زمین بیچ کر قرض اتارا اور سب کا منہ بند کروایا۔ انہوں نے چند جملوں میں بات ہی ختم کر دی، جیسے کہ کہہ رہے ہوں کہ اب کبھی حصے کا نام بھی مت لینا۔ سائرہ کا دل جیسے کسی نے مٹی میں لے کر مسل دیا تھا۔ موسم بھائی کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ سائرہ نے بڑی بھابھی کی طرف دیکھا، وہاں ہمیشہ کی طرح طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یہ بھابیاں کیوں نہیں سوچتی کہ ان کے شوہروں پہ ان کے بھائی بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے؟ اگر وہ ان سے ہنس کر بات کر لیں گے یا سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے تو کون سا ان کا نقصان ہوگا، الٹا وہ احسان مند ہی ہوں گے۔ لیکن یہ عورتیں ساری عمر شوہر کی طرف سے عدم تحفظ کا ہی شکار رہتی ہیں، پھر ذرا بھی نہیں کھلتی، چاہے باقی سارے رشتے دم گھٹنے سے ہی مر جائیں۔
سارا وہاں سے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ جب اوپر سے چھوٹی بھابھی کی چیخ پکار سنائی دی۔ سب کے ساتھ وہ بھی اوپر چھت پہ بنے اسٹور روم میں پہنچ گئی، جہاں ایک کھلے سوٹ کیس کے سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ پورے 30,000 میں نے گن کر اپنے ہاتھوں سے یہاں رکھے تھے اور اب غائب ہیں۔ اللہ جانے کون بذات ہے جس نے اپنا آپ دکھایا ہے۔ بھابھی مسلسل کوسے دے رہی تھی۔ باقی دونوں بھابھیوں کی نظر اچانک سائرہ کی طرف پڑی۔ وہاں ایک تحریر بڑی واضح تھی۔ سائرہ، کل رات تم ہی یہاں آئی تھی نا؟ تو کچھ دیکھا تو نہیں؟ بڑی بھابھی کا لہجہ بڑا کاٹدار تھا۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ کہاں رکھا ہے سامان تمہارا؟ چھوٹی بھابھی اچانک سے سائرہ کی طرف بڑھی تو وہ بقلائی، وہ تو نیچے ہی رکھا ہے۔ اگر آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں تو بے شک چیک کر لیں۔ سائرہ نے آنکھیں جھکا کر کہا۔ واپسی کا سفر بڑا تکلیف دہ تھا، اور واپسی کا سفر تو ویسے بھی تکلیف دہ ہی ہوتا ہے۔ وہ دونوں بیٹوں کے ساتھ اکیلے ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ بھائیوں نے اسے ٹیکسی میں بٹھا دیا اور دونوں بھانجوں کے ہاتھ میں 500 کے نوٹ رکھ کر اپنا سارا فرض ادا کر دیا۔ ٹیکسی جیسے ہی آگے بڑھی، سائرہ نے نوٹ فرحان اور نعمان کے ہاتھ سے لے کر وہیں بابل کے گھر کے سامنے پھینک دیے۔ اسے عزت نفس کی ماری کو بھیک کی صورت قبول نہیں تھی۔ بھیگتی آنکھوں میں سارے منظر دھندلے ہوتے جا رہے تھے۔ ٹرین ابھی پلیٹ فارم پہ نہیں پہنچی تھی۔ فرحان اور نعمان پاس کھڑے تھے، اداسی اور قصد میں لپٹی۔ سائرہ کی نگاہ میں اچانک چمک سی گوندی۔ اس نے اپنی لال آنکھیں صاف کیں اور کندھے سے کالے رنگ کا بیگ نیچے اتارا اور گود میں رکھا۔ اسے اپنے بھابھیوں کی الزام دیتی نگاہیں یاد آئیں۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس کا الزام سچا تھا، وہ واقعی چور تھی۔ اس نے چوری کی تھی، لیکن یہ چوری 30,000 کی نہیں تھی۔ اس نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر، جس میں اماں کی پرانی گرد آلو چپل، ایک ٹوٹی تسبیح، جگہ جگہ چھید ہوا دوپٹہ اور بابا کی نماز والی سفید ٹوپی، ان کی پرانی صورتوں والی کتاب تھی جسے وہ اکثر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ سائرہ نے سارے گھر میں اماں ابا کی نشانیاں تلاش کی، پھر ڈھونڈنے سے بھی کچھ نہ ملا۔ وہ مایوس ہونے والی تھی جب اسٹور میں رکھی پرانی الماری سے یہ خزانے اس کے ہاتھ لگ گئے۔ بھابھی نے اپنے شوہر کی نگاہوں کی وجہ سے اس کے سامان کی تلاشی تو نہیں لی، لیکن انہیں 100% یقین تھا کہ ان کی رقم سائرہ نے ہی چرائی ہے۔ سائرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ قیمتی متاع اپنے شولڈر بیگ میں رکھ کر لے آئی۔ ٹرین پلیٹ فارم پہ پہنچ چکی تھی۔ فرحان اور نعمان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور ٹرین کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اماں بابا کی نشانیوں پہ یہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اس کے لیے یہی وراثت کافی تھی۔ ان میں سے اس کے ماں بابا کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ خدا حافظ۔ پھر ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ، جیتی جاگتی اردو کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے جیتی جاگتی اردو کہانی کے ساتھ۔